अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत को 1 साल हो गया। इस 1 साल की मौशी कारकर्दगी का जायजा मुख्तलिफ हवालों से लिया जा रहा है। हालांकि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप महज 1 साल के अदाद शुमार के ऊपर जो है हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें, क्योंकि जब बात की जाती है उस बिगाड़ की जो पिछले 60-70 साल में हमने देखा, तो उससे तवक्का भी नहीं की जानी चाहिए कि 1 साल में तमाम चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर पता चल सकता है कि इधर हमने उस सही सिमत का तायुन किया है या नहीं। इसी सही सिमत के तायुन, और ये सही सिमत का तायुन क्या होगा कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम, और इस मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। पाकिस्तान की मईशत जो कुछ भी हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे उसका आधा हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी हम कोई भी ऐसा मुल्क जिसके आप मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, जिसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो है वो मुस्तहकम होते हैं, तो उसके पीछे एक यही फिनोमिना होता है कि उस मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम, और मुस्तहकम होने में सबसे ज़्यादा बेहतर यही चीज़ होती है कि उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हों वो वाफिर हों, वो मुल्क जो है वो बेहतर एक्सपोर्ट करता हो और दरामदाद भी करता हो, लेकिन उस तरह की नहीं कि आपके एक्सपोर्ट की दुगना जो है वो मुल्क इंपोर्ट कर रहा हो। बहरहाल यही तमाम एक मिसमैच है जिसको सही करना है। क्या हुकूमत IMF प्रोग्राम में जो गई है, इस IMF प्रोग्राम के बाद इसके साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की सख्त किस्म की जो इस्लाहात इससे वाबस्ता है, क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं? क्या हमारी मईशत इसको पूरा करने की अहलियत, सलाहियत और सबसे बढ़कर सकत रखती है या नहीं? इसका जायजा लेंगे। इस वक्त डॉक्टर अशफाक हसन खान, माहिर मुआशियात और साबिक मुशीर खजाना, इस्लामाबाद स्टूडियो के साथ मौजूद हैं, और अब से कुछ देर में कराची में जुबैर मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। काफी दिन से, पिछले 1 साल से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक डायरेक्शन होनी चाहिए, और आपने काफी खुलकर तनकीद भी की कि IMF प्रोग्राम के सख्त नतीजे में जो सख्ती होगी मईशत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहरहाल 1 साल गुजर गया। इस पिछले 1 साल में जरा मुझे सिमत का खाली बता दीजिएगा कि हमने एक सही डायरेक्शन पकड़ी है, और उस सही डायरेक्शन के पकड़ने में हमें मजीद अब कितने चैलेंजेस का सामना है? डॉक्टर साहब जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपने जो मेरा जिक्र किया कि मैं इसी चीज़ की निशानदही कर रहा था कि बहुत पेनफुल होगा, तो मुझे इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर को अब ये एहसास हो गया है कि आज जो इतनी हमारी तबाही मच गई है, इसमें इंटरेस्ट रेट, डिवैल्यूएशन और IMF का प्रोग्राम एज सच जो है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो आई एम ग्लैड कि कम से कम एहसास तो हुआ है, काफी देर के बाद हुआ लेकिन एहसास हुआ। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं सर? कैसे कह रहे हैं? मतलब क्या हुआ ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर को एहसास हो गया इस चीज? मेरी इत्तला के मुताबिक अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को अब ये एहसास हुआ है कि हाँ, ये जो तबाही फैली हुई है इसमें इंटरेस्ट रेट हाइक, डिवैल्यूएशन और IMF के प्रोग्राम में जो बिजली, पानी, गैस सबके जो बेतहाशा कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये उसकी वजह से ये जरा परेशानी है लोगों पे, ये उनको भी एहसास हो, जो मैं पहले बता रहा था। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए पाकिस्तान के 4 मेरे नजदीक मेन मसाइल हैं। सबसे पहले बैरून अकाउंट का खसारा था, दूसरा बजट का खसारा था, तीसरा डेट था, और चौथा इकोनॉमिक रिवाइवल का था कि ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर इन 4 चीज़ों को देखें और इस माली साल जो हमारा गुजरा है उसमें अगर देखें कि कहाँ बेहतरी आई है, तो उस 4 में से एक आइटम पे बेहतरी आपको नजर आई है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट पे कमी हुई है, ये एक बेहतरी है उस 4 इश्यूज में। बाकी बजट का खसारा आसमान को पहुंच गया, तकरीबन 9% ऑफ GDP के बराबर है तकरीबन, जो मेरे नज़दीक के टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कभी इतना खसारा मैंने अपने पूरी कैरियर में नहीं देखा। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि इसी की वजह से आप हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, तकरीबन 3% के करीब 3.25% पे आ गया है। और इसके बाद जो हुआ है
وہ دونوں کا وہ ہے آؤٹ کم ہے بجٹ کے خسارے کا اور بیرونی اکاؤنٹ کا خسارے کا جو ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ڈیٹ پہ. تو ڈیٹ میں بھی جو انکریز آیا ہے وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. تو جو 4 ہمارے مسائل ہیں 3 میں تو ہماری بہتری آئی ہے اور وہ بہتری آئی ہے امپورٹ کو کمپریس کر کے ناٹ ایکسپورٹ کو بڑھا کر. ایک میں بہتری سر 3 میں نہیں 1 میں بہتری. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایئر تھا پہلا والا سال یہ بڑا چیلنجنگ ایئر تھا حکومت کے لیے کیونکہ یہ ایک جو لوگ آئے تھے جو انچارج بنے تھے ان کو تجربہ نہیں تھا کہ ان قسم کے چیلنجز کو کیسے میٹ کیا جاتا ہے. ان کو تجربہ نہیں تھا کہ سیکریٹریٹ میں کام کیسے ہوتا ہے, کون لوگ کہاں اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ریسورسز کی تلاش ٹھیک سے نہیں کی انہوں نے. اور وہ اسی پرانے ہی سسٹم سے لوگوں کو جو چلے آ رہے تھے انہی کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کی اور ہم بار بار منع کرتے رہے کہ یار اپنی ٹیم کو بدلو. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دار صاحب کو کے ساتھ میں بھی تھے جنہوں نے ان کو یہاں تباہی کے دہانے پہ پہنچایا, جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہے جنہوں نے یہاں تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے. تو آپ ان کو ذرا چینج تو کر لیں. اگر آپ کو آدمی چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں, آدمی اسی بیوروکریسی سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن بالکل نہیں کیا. یہ میں اسد عمر صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اسی پہ چلاتے رہے اور نتیجہ جو ہوا ہے ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو پہلا سال تھا یہ میں یہ کہوں گا کہ سر آپ تو صرف بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, اب تو پوری اکنامک ٹیم جو ہے وہ ٹاپ سے وہ چینج ہو گئی ہے. نہیں اب ہوئی ہے, لیکن چینج بھی کس سے ہوئی ہے؟ چینج اجنبیوں سے ہوئی ہے. دے آر اے اسٹرینجر ان دا ٹاؤن. کوئی 40 سال سے ملک سے باہر ہے, کوئی 42 سال سے باہر ہے, کسی کو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس ملک میں ڈیٹا اکٹھا کیسے ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انفلیشن کس طریقے سے میجر ہوتا ہے پاکستان میں. تو اس لیے جو چینج آئی ہے وہ اجنبیوں سے آئی ہے. دے آر اے اسٹرینجر. ٹھیک. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی, 2-3 چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلے کچھ اسٹیک ہولڈر اس دن پروگرام میں بھی یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا کہ مشینری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو امپورٹ کے حوالے سے ایک تو سی پیک کے ارلی ہارویسٹنگ وہ ختم ہو گیا. دین اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بجٹ آیا تھا تو کنفیوژن بہت تھی اور بجٹ کے آنے کے بعد پورٹس کے اوپر بہت ابھی بھی مال ہے جو کہ کلیئر نہیں ہوا. جو آنے والے نمبرز جب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ امپورٹ کتنی ہوئی ہے. تیسری چیز کہ آپ کے آئل پیمنٹس جو ہیں جو ایک بہت بڑا پورشن ہوتا ہے آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر, تو آئل ڈیفر پیمنٹ کا جو آپ کا سلسلہ شروع ہوا اس کی وجہ سے بھی آپ کو ریلیف ملا ہے. تو یہ اس میں یہ والے ریلیف کس حد تک ہیں اور پالیسی والے کس حد تک ہیں سر؟ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. میں ڈیفر پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پہلے دیکھیں جب امپورٹ کا جو نمبر آئے گا نا اس میں ڈیفرڈ پیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے فائنانسنگ کے طور پہ بیلنس پیمنٹ کی فائنانسنگ پہ آ جائے گا, یعنی یہ بلو دی لائن آئٹم ہوگا. تو یہ امپورٹ جتنے بھی ہم کریں گے ڈالر اماؤنٹ میں وہ وہی ریفلیکٹ ہوگا امپورٹ کی شکل میں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً $5.5-6 بلین کے قریب ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ امپورٹ کے کم ہونے کمپریشن کی وجہ سے ہوا ہے, امپورٹ کم ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہا ہوں کہ امپورٹ میں کمی کیا ہوئی ہے, وہ پالیسی ڈریون ہے یا ہونا ہی تھا اس نے. میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا بہت پالیسی کا کام عمل دخل ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہونا ہی تھا. مثال کے طور پہ $2 بلین سے زیادہ ڈالر کے جو امپورٹ ہمارے کم ہوئے ہیں وہ الیکٹریکل مشینری وغیرہ ہیں, پاور پلانٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو وہ سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں آ رہے تھے. اب سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس سال وہ امپورٹ نہیں ہوئے, کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگ رہا تھا. اس لیے 2 بلین سے تھوڑا سلائٹلی ابو $2 بلین, تو یہ وہاں کی مشینری سے کم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی تھی, شارٹ فال تھا, تو وہ ہم نے امپورٹ کر لیا تھا. اس مرتبہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, تو وہ ہمارے فوڈ کے آئٹم میں بھی تھوڑی کمی آئی ہے. گاڑیوں میں تقریباً $500 ملین کے قریب کمی آئی ہے, جس میں گاڑی پلس میں ان کے پارٹس دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں. تو بیسیکلی اس میں رول پلے کیا ہے وہ سی پیک کے کمپلیشن پہ, جو ان سے ریلیٹڈ جو امپورٹس ہو رہے تھے وہ کم ہو گئے. پالیسیز کی وجہ سے یہ گاڑیوں وغیرہ میں تھوڑا بہت میں کمی ہوئی ہے $500-700 ملین کی, یہی ہے بیسیکلی. اچھا
اور تھوڑا ریمیٹنس کی وجہ سے بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنس پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے اس ڈیمانڈ کمپریشن پالیسی کی ہم نے قیمت کیا ادا کی, کیونکہ سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی, وہ کرٹل ہوئی, ساتھ ساتھ آپ کے جو جاب کریشن کا عمل تھا وہ رکا, اس میں لے آفس جو ہے وہ دیکھے گئے. ظاہر ہے کہ جب انڈسٹریل یونٹس متاثر ہوں گے تو روزگار نئے کہاں سے پیدا ہوں گے, بلکہ جو آلریڈی لے آفس ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز, انفلیشن جو ہے وہ بہت بڑھا, مہنگائی بہت بڑی, تو صرف ایک ڈیمانڈ کمپریشن کو کرنے کے لیے ہم نے یہ قیمت ادا کی ہے 3. اس کے جو وہ ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم بالکل ٹیکسٹ بک سٹائل میں باتیں کرتے ہیں, ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنا ہے. ہمارا بیلنس پیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے, اور اس کے لیے ہم نے کیا پالیسی اختیار کیا؟ 2 ہی انسٹرومنٹ ہیں ہمارے پاس امپورٹ کو کم کرنے کے لیے. ایک ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, اور دوسرا ہم نے ڈی ویلیویشن کر دی. لیکن امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو ہم نے ٹیکسٹ بک میں بھی پڑھا ہوا ہے. ہم بہت سارے جگہوں پہ کیش مارجن ریکوائرمنٹ لگا کر بھی امپورٹ کو کرب کر سکتے ہیں. ہم کہیں پر منیمم پرائس جو ہے وہ امپورٹ کے بڑھا دیں تو اس سے بھی کرب ہوگا. ہم اور بھی کوانٹیٹیو ریسٹرکشن بھی لگا سکتے ہیں. یہ سارے وہ چیز ہیں جو اکنامکس سے ٹیکسٹ بک میں ہوتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کی ایک فلسفی ہے جو مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ, ان کا ایک نظریہ ہے کہ یہ سارے شکاگو اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں کہ ہر چیز مانیٹری فنامنا ہے, لیکن بیلنس آف پیمنٹ بھی ایک مانیٹری فنامنا ہے. اس کو جو ہے آپ ڈیویلیویشن کے ذریعے سے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر کریں. اس لیے دبائی کری ہے. اگر ہم کنونشنل طریقے سے کرتے, اگر ضرورت پڑتی میں بہت سارے امپورٹس کو بین کر دیتا. جیسے میں شروع میں بھی کہتا رہا ہوں کہ 5-6 آئٹم جو ہے آپ 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے نہ امپورٹ کریں, آپ کے خود بخود یہ امپورٹ کم ہو جاتے. نہ ڈی ویلیویشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو, اور نہ آپ کو انٹرسٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانے کی ضرورت پڑتی. یہ جس 2 پالیسی نے چوک کر دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو, چوک کر دیا ہے بالکل, جس کہتے ہیں نا گلا دبا دینا, اس نے گلا دبا دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اب سر تو طریقہ یہی تھا کہ امپورٹ کو کرب کرنا ہے, اور اس کے بہت سارے طریقے تھے جو میں پہلے سے ڈے 1 سے یہاں بھی بتاتا رہا ہوں آپ کو, بہت بار بار کہتا رہا ہوں کہ کیسے کر سکتے تھے. تو طریقہ بہت ہے, ہم نے ٹیکسٹ بک طریقہ پکڑا ہے جس سے تباہی پھیل رہی ہے. اس وقت ایک اپورچونٹی یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آ رہے ہیں اور پاکستان میں کچھ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ایسا ہے, درآمدات کا کوئی متبادل ہے, ہماری مقامی انڈسٹری وہ مصنوعات پیدا کر سکتی ہیں جو ہم آلریڈی امپورٹ کرتے تھے, تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا, ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک کام ہو جائے گا پاکستان میں کہ ہم اپنی امپورٹ انڈسٹری کو ختم کر کے اور ہم اپنے سیلف ریلائنس کی طرف آئیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آئیں. دیکھیں یہ میرے نزدیک جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی کمزوریوں کو, اپنی پالیسی کی کمزوریوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یار انسان ہے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر ہم غلطی نہ کریں تو ہم فرشتے بن جائیں. صحیح, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, let us accept that we have committed a mistake. پاگلوں کی طرح ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے, اور پاگلوں کی طرح ہم نے کرنسی کو ڈیویلیو کیا ہے, پاگلوں کی طرح. تو یہ مسٹیک ہے. اب اس کو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹویسٹ کرنا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. یار امپورٹ سبسٹیٹیوشن از اے لانگ ٹرم فینومینا. یہی اسٹیٹ بینک ہے اپنے رپورٹ میں لکھتا رہا ہے آج سے نہیں 4-5 سال سے کہ آپ جو آئل سیڈ جو امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ اپنی آئل سیڈ کو جو ہے وہ انکریج کریں تاکہ آپ کے $2.5-3 بلین کے جو ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اس میں بچت ہوگی. تو کیا ہو گیا, 5 سال ہو گئے. تو یہ سارے لانگ ٹرم فینومینا ہے. ٹھیک, ہمارا پرابلم آج کا ہے. ایز یو سیڈ کہ پرائم منسٹر نے ریئلائز کیا اب اس بات کو کہ پاکستان میں جو یہ اکنامک میلٹ ڈاؤن جسے آپ کہیں گے, انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے, کرنسی کو ڈھینے کی وجہ سے اور آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے, کچھ بات ہو رہی تھی, کچھ کہا گیا لوگوں کو کہ ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے یا بتائی جائے. اب یہ بتائیے کہ کیا
ایسا کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو آپ آئی ایم ایف میں ہیں، اب آپ کی میکرو اکنامک پوری جو ہے اگلے 2 سے 3 سال کے لیے وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے، کیا آپ کے پاس اسپیس ہوگا کچھ اور کرنے کا؟ یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ویری نائس، ویری نائس. بہت شکریہ. دیکھیں، جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب جاتے ہیں تو انہی کا میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے دیا وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور 3.25 سال تک ہم کریں گے. لیکن اگر کہا جائے کہ جی اب آپ اپنا ایک میکرو فریم ورک بنائیں تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ کیا جائے، پھر آپ اپنا بنا لیں، یا اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کیا ہم کچھ اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہے، جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا. آگے کی طرف کیا کرنا چاہیے کہ ہم ذرا اس کی کاسٹ کو منیمائز کریں اور اکانومی کو اس مشکل حالات سے نکالا جائے. تو میرے سجیشن جو ہے اگر پالیسی وائز میں دوں، میں مانیٹری پالیسی کی طرف اگر آتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنا شروع کریں. کیسے کریں گے آپ؟ یو شوڈ اناؤنس، اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ اناؤنس کرے کہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کی جو ہے مانیٹری پالیسی ہوگی، ہم نے ریئل پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے. کتنا رکھنا ہے؟ 1% رکھنا ہے، 2% میکسیمم. اس سے زیادہ پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہمارا اس وقت انفلیشن 7% کے قریب ہے، کور انفلیشن، تو آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 9% ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ اگلے مانیٹری پالیسی سے اس کو کٹ کرنا شروع کریں انٹرسٹ ریٹ کو، اور اعلان کر دیں کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کور انفلیشن ہوگا. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے 2% میکسیمم پازیٹیو رکھنا ہے. مجھے بھی جوائن کیا، زبیر موتی والا صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ سابق چیئرمین رہے ہیں سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. موتی والا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے صورتحال کو بہتری کی جانب کیا جا سکتا ہے؟ گروتھ پرو بزنس اکانومی کو جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی کرنا ہوگی. میں مکمل کر لوں. اچھا جی، مجھے مکمل کرنے دے دو، پھر زبیر صاحب سے آپ ضرور ڈسکس کر لیں پلیز. دوسرا ہے نو مور ڈیویلویشن. میرے نزدیک 140 روپیہ پر ڈالر جو تھا یہ ایک آئیڈیل تھا. اس سے ایکسس جو کیا گیا ہے یہ زیادہ زیادتی کی ہے آپ نے. تو اگر موو نہیں کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ اگر ہم یہیں رک جائیں تو مارکیٹ ایڈجسٹ کر لے گی. سو نو مور ڈیویلویشن. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ جو سی پیک ہے، سی پیک میں سیکنڈ فیز میں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کی بڑی باتیں کی گئی ہیں. اس میں اس کی جو پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی باتیں کی گئی ہیں. سیکنڈ فیز آف سی پیک کی طرف توجہ دیں، ایگریکلچر کو بہتر بنائیں، ایگریکلچر کی طرف توجہ دیں. ٹھیک. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون، سی پیک کے اندر 9 اسپیشل اکنامک زون آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. 4 سال ہو گیا ہے یہ چیختے مجھے کہ یار خدا کے واسطے سال میں ایک کو تو فنکشنل کر دو. اور یہ جب تک پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ انٹرسٹ نہیں لینا ہے، نہ صرف انٹرسٹ، اس کو مانیٹر نہیں کرنا ہے، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. یہ باتیں ہوں گی، اخبار میں آ جائے گا اور یا ٹی وی پہ ٹاک شوز میں آ جائے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. جب ہم فیوچر ٹینس میں بات کرتے ہیں نا، جو بھی ہمارے پالیسی میکر فیوچر ٹینس میں بات کریں گے، یہ ہم کریں گے تو بس سمجھ لیں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. بہت ساری چیزیں. زبیر صاحب، ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اس وقت کمی جو ہے وہ ہونی چاہیے، پالیسی ریٹ جو ہے وہ مزید نہیں بڑھنا چاہیے، رادر 140 جو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ ان ذرا کنکلوڈ کیجئے گا، آپ کیا تھاٹس لے کے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر؟ دیکھیں، میں ایک بات تو پہلے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بہت منجے ہوئے اکانومسٹ ہیں. یہ اپنی اکانومک لینگویج میں اور اپنے جو ہے نا وہ جو تھیوریٹیکل جو ساری چیزیں ہیں جو تھیوری کے حساب سے ہونا چاہیے اس کے حساب سے غالباً رائٹلی جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ہم تو ایک ایز اے لے مین، ایز اے بزنس مین کی حیثیت سے میں آپ کو اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو تھیوریز اینڈ اکنامکس اینڈ ریالٹیز آف اکنامکس، کہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا
14 اور 16% انٹرسٹ ریٹ سے انڈسٹری وائبل ہے پاکستان میں؟ یہ کسی سے آپ دو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سے 10 چھوٹے تو دیکھیں، تو جب یہ وائبل نہیں ہے تو میرے نزدیک آئی ایم ایف کا پروگرام یا کوئی اور چیز یہ بالکل قابل عمل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں بات یہ عمران کہ when we are running a country اس کے ساتھ ہماری اپنی ریالٹیز ہیں، ہماری اپنی کاسٹنگز ہیں، ہمارے اپنے کمپٹیٹرز ہیں، ہمارے ریجنل کمپٹیٹرز ہیں، ان کے یہاں ہمارے کو کاسٹ چارٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جن ایکسپورٹ کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، جس ایکسپورٹ کو، اس کی کاسٹ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کیا ہمارے یہاں وہ کاسٹ چاہے 160 روپے کا آپ کا ڈالر ہو، کیا اس سے ہم وی آر کیپیبل of producing with 16% interest rate with so many other anomalies which have been created because of the budget؟ کیا ہم اس کو چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ہماری ملاقات پرسوں کراچی میں تھے ہمارے بڑے منسٹر، ان کے ساتھ ہم 3-4 گھنٹے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا؟ میں نے بولا بڑھے گا جب یہ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بکٹ جو ہے نا وہ 75% پانی سے بھری ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اس بکٹ کو پورا بھرنا ہے، تو آپ مجھے جواب دیں کہ اس میں پانی مگے بھر کے ڈالیں گے یا نکالیں گے؟ بولا کیا بات کر رہی ہیں؟ تو میں نے بولا اس کے اندر آپ ڈالیں گے نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نکال رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے 17% اگر آپ ٹیکسٹائل کو لیتے ہیں تو 17% آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا جس کا ریفنڈ کا ابھی تک کوئی میکینزم نہیں آیا، پھر آپ نے 4% ود ہولڈنگ لگا دیا جس کا کوئی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ لگا کیسے، وہ جی ہاں جی ہو گیا فلانا ہو گیا۔ پھر آپ کیپٹل انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیپیسٹی بڑھانے کی، مگے تو بھر رہے ہیں نا، آپ تو نکال رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر 20% سیلز ٹیکس لگا دیا جس میں سے 3% ایڈیشنل ٹیکس آپ نے لگایا، 17 میں سے 7 کی بینک گارنٹی ہے، 10 آپ نے وہاں جمع کرانا ہے، 3% کا ابھی تک کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی ویب پورٹل پہ ایف بی آر کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ آپ نکال رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس آن امپورٹ آف مشینری آپ نے لگا دیا، یہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو کیا کہنا تھا پھر ان بڑے صاحب کا، کیا کہنا تھا زبیر صاحب؟ جی سوری، ان بڑے صاحب جواب دیا پھر اس پہ؟ دیکھیں وہ جو بڑے صاحب نے کہا بالکل نہیں ہم اس کو سارے کو ٹیک اپ کریں گے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم بالٹی سے مگے نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھ جائے۔ تو دیکھیں ان سارے چیزوں سے کاسٹ بڑھتی ہے، اور 16% انٹرسٹ ریٹ میں ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ ری فائنانس کے جو فنڈز بڑھنے تھے اس کی ابھی تک کوئی رودات کوئی پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، پھر ایل ٹی ایف کی آپ بات کرتے ہیں، ایل ڈی ایف پاس پرفارمنس ملتا ہے تو نیو کمر کو کب ملے گا؟ پھر آپ یہ جو نا ساری چیزیں جو ہے نا، پھر آپ ایک بات یہ دیکھیں ایگزمپشن بولا سر، اگر ڈاکٹر صاحب ابھی کہیں گے شاید کہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لے لیں انکم ٹیکس کی، تو نیا لا سن لیں۔ وہ لا یہ ہے کہ دوز کمپنیز ہو ایدر ان لاس اور آر نیولی فارمڈ ان کو ملے گا، یعنی جو بیٹر پرفارم کر رہا ہے اس ملک میں اس کو جو ہے نا آپ انکم ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے اور اس کے پیسے آپ بلاک کریں گے، 5 سال تک انکم ٹیکس ریفنڈ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے سر، یہ صورتحال ظاہر کہیں سے بھی وہ نہیں ہے جس سے آپ ایک کنڈیوسو پالیسی فراہم کرنے والی بات ہوتی ہے، جو پرو اکنامک گروتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پرو انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ ماحول نہیں ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی حکومت نے وہی جو ہے ایک ماحول فراہم کرنے کی بات کی تھی کہ پرو انڈسٹریلائزیشن اور ایک جو کنڈیوسو ماحول ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جانب تو ظاہر ہے کہ ہم نیڈ آف دی آر ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے، برآمدات کو فروغ دے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 40 کے قریب ہمارے جو کمرشل کاؤنسلرز ہیں، جو ٹریڈ اتاشیز ہیں، ان کو مختلف ممالک سے حکومت نے واپس بلا لیا۔ ان ممالک میں چین، کینیڈا، سری لنکا، اٹلی، کویت، ملائیشیا اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ 30 کے قریب جو کمرشل کاؤنسلرز تھے ان کو واپس بلا لیا۔ 15 کی پوزیشنز پچھلے 1 سال سے ویکنٹ ہے، اور ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جس ملک میں بھی ان کو تعینات کیا جائے یہ وہاں سے پاکستان کے تجارتی فروغ کے لیے کام کریں۔ تو ایسے میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک طرف ہم ایکسپورٹ کے پروموشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم ان لوگوں کو ہم نے واپس بلا لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے نئے انٹرویوز کے اوپر اسٹے لیا ہوا ہے ٹل فردر ہیئرنگ، نئی ہیئرنگ تک، تو ابھی یہ مسئلہ فی الحال حل ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں بہت اس قسم کے جو لوگ پچھلے 10 سالوں میں جتنے بھرتی کیے گئے ہیں، میں نے ان کو بہت لیکچر دیا ہے، ان کے جہاں جہاں ان کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی۔ یقین کریں کہ یہ 90% سیاسی بنیاد پہ آئے ہوئے تھے۔
کو کسی ایم این اے کا بھانجا بھتیجا ہے, کوئی کسی منسٹر کا بھانجا بھتیجا, اسی قسم کے ہوتے تھے. ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایکسپورٹ سے یا اکانومی سے, کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ ان کے لیے کریش پروگرام ہوتا تھا جہاں ہم لیکچر دیتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دیواروں کو لیکچر دے رہا ہوں, کیونکہ وہ لیسٹ انٹرسٹڈ تھے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے, اب ہم نے باہر جانا ہے. تو وہ اس مائنڈ سیٹ میں ہوتے تھے. تو یہ جو طریقہ ہے جو سفارشی بنیاد پہ ہم جو بھرتی کر رہے تھے لوگوں کو ہمارے کمرشل اٹیچی کے طور پہ, اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 10 سالوں میں ایکسپورٹس جو ہے جہاں 10 سالوں میں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کا کوئی انہوں نے رول ادا نہیں کیا. پھر یہ تو بڑا اچھا قدم پتہ ہی نہیں تھا سر, پھر تو یہ بہت اچھا قدم ہوا. اگر اس کی پالیسی کو حکومت ریویو کر رہی ہے, نظر ثانی کر رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کو, قابل اور اہلیت کے حامل لوگوں کو بھیجا جائے, تو یہ تو بڑا اچھا قدم ہوا پھر حکومت کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ان کو بلایا گیا تو بالکل ٹھیک بلایا گیا, کیونکہ وہ نہیں تھے اس قابل. میں نے خود لیکچر دیا ہے, کئی بیچرز کو دیے ہوئے ہیں. ہم نے نسٹ میں بھی ان کو لیکچر دیا ہے, ان کو بلا کر. زبیر موتی والا صاحب, کچھ آپ کا واسطہ پڑا کچھ ایسے لوگوں سے اس طرح سے؟ ظاہر ہے کہ ابراڈ آپ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کو پاکستان کے سفرا سے ملاقات کا بھی سلسلہ رہتا ہوگا, وہاں کے جو کمرشل اٹیچیز ہیں, کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھیں, میں تو میرا خیال ہے سوائے یو ایس کے سب جگہ تقریباً ڈیلیگیشن میں لے کے گیا ہوں, اور میں نے تو وہاں کمرشل اٹیچیز کا جو رول دیکھا, ماں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے, میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ تو کسی اور مقصد کے لیے وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم شاید ساؤتھ افریقہ تھا, جب ہم وہاں گئے تو دوسرے دن ہماری کوئی ان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر یا ڈیپٹی پریسیڈنٹ سے میٹنگ تھی, تو پتہ چلا جو وہ کہا جی میں ٹیکسیاں منگوا دیتے ہیں, وہ گاڑی جو ہے نا ہماری تو چلی گئی ہے, پتہ یہ چلا کہ وہ بچوں کو چھوڑنے گئی ہے. تو یہ تو جو ہے نا ان کا کیلیبر تھا, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کمرشل کامرس کے اندر ایڈوانسمنٹ کرنے کا, وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانے کا. پاکستان کے جو ایکسپورٹروں نے جو گڑبڑ بھی کی ہے, جو غلط کام بھی کیے, ان کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا بھی ان کا کام ہے. میں نے اسی جگہ پہ انڈین ایمبیسی میں دیکھا کہ ہاؤ زیللی دے ور ورکنگ. پھر میں نے معلومات کی. سب سے بڑا جو پرابلم ہے, ڈاکٹر صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ ٹریننگ کرتے ہیں, سب سے بڑا پرابلم ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ بیسڈ کمرشل اٹیچی کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو بھیج رہے ہیں اسپین میں, اور وہاں ہمارا $200 ملین کا ایکسپورٹ ہے, تو ہم نے اس کی مارکیٹ کو دیکھ کے اس کو یہ بتانا ہے کہ تم نے یہ کتنے ٹائم میں تم اس کو 250 کرو گے, کتنے ٹائم میں اس کو 300 کرو گے, اسے کیسے ہوگا. میں نے ان کو ایک طریقہ کہا تھا کہ دیکھیں ہر جگہ پہ میں نے دیکھا جہاں بھی آپ جائیں ماشاءاللہ پاکستانی بزنس مین موجود ہیں, وہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں, اور میں نے ایکسپیکٹریٹ پاکستانیوں کو بڑا محب وطن پایا. جہاں گیا وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے سلیکٹ کر کے ان کو آنرری کمرشل اٹیچی بنایا جائے تو it will be nothing like it. اگر وہ بزنس مین ہیں, آنرری کانسلیٹ ہیں, اور پاکستان کے لیے کام کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں, تو that is what we require. Instead of these bureaucrats یا کیڈر کے جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کو اگر چھوڑ کے اگر ہم کمرشل اٹیچی کی پوسٹ کو آنرری کمرشل اٹیچی بنا دیں, اور وہیں کے ایکسپیکٹڈ پاکستان جو بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, ان کو یہ پوسٹ ہم کو دیں, ٹارگیٹ بیس دیں, تو میرا خیال ہے it would be a wonderful idea and it can work like anything. یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس نان کیریئر ڈپلومیٹس کے حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑے مسائل ہوں گے. ابھی لاسٹ ایئر کی بیچ کی بات کریں تو 24 میں سے 22 جو ہے وہ سول سروینٹس تھے, اور پرائیویٹ سیکٹر سے 2 تھے. لیکن زبیر صاحب جو بات کریں وہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں, میں نے جو دیکھا ہے ان کے جو مسائل یہ فیس کرتے ہیں, اب ایک بچے کو اٹھاتے ہیں آپ, وہ کسی بھانجے بھتیجا کسی کا ہے, اس کو اٹھایا آپ نے اسپین میں کھڑا کر اس کو جا کے بھیج دیا, یا جرمنی میں اس کو پلیس کر دیا. یار وہ تو زبان ہی نہیں جانتا وہاں پر, وہ کس زبان میں بات کرے گا جا کر ان سے, اور کیا بزنس پاکستان کے لیے پروموٹ کرے گا؟ لیکن اس کے مقابلے سر جو جرمنی میں جو بزنس مین جو کام کر رہا ہے وہ تو زیادہ اہلیت رکھتا ہے نا. پھر میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جاپان کو میں بہت ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں. جتنے بھی جاپان کے یہاں اکنامک سیکشن میں لوگ آتے ہیں یا کمرشل سیکشن میں آتے ہیں, یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں. وہ وہاں کوئی چیمبر میں ہوتا تھا, وہاں پر اس چیمبر سے اس کو لے آئے ہیں یہاں پر 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, چلو تم پاکستان میں پوسٹ ہو جاؤ, تم یہاں کام کرو آ کے.
تو اسی طریقے سے ہم چیمبر سے بھی لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود ہمیں سجیسٹ کریں تاکہ ہم اس کو جو بھی ایک پروسیس آپ ہائرنگ کا بنا رہے ہیں اس سے گزار کے آپ ان کو بھیج دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں ایگزیکٹلی آنرری کاؤنسل ہم نے بنایا ہوا تھا, اور جو وہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہیں انہی میں سے کسی کو بنا دیں آپ کمرشل کاؤنسلر ہمارا, اور ان کو کہیں کہ جی آپ پاکستان کے لیے بزنس کو پروموٹ کریں, وہ بالکل کریں گے. تو نئی حکومت کو چاہیے کہ اس کی ایک پالیسی وضع کرے, اور اس کو وضع کرنے کے جب کر رہے ہوں تو آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ایکسپورٹر ہے, ان سے بھی ضرور مشورہ کر لیں کہ بھئی آپ سے بھی سجیسٹ کریں کہ کیسے ہم آپ وہ وہاں مارکیٹ کریٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو, تو وہ بھی آپ کو سجیسٹ کریں گے. تو اس وقت انڈین اکانومی جو ہے زبیر صاحب, انڈین ایکسپورٹس جو ہیں, بات ہو رہی ہے ان کے سفارتی عملے کے حوالے سے, تو آپ کیا وہاں پہ واقعی ان کو ٹارگٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کے کمرشل اٹیچیز کو؟ نہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا, ان کو مل کے آیا. ان کے پاس ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ یہاں, آپ کی اپوائنٹمنٹ یہاں ہے تو آپ نے اتنے پرسنٹ آپ نے انکریز دکھانا ہے, اور بالکل پاگلوں کی طرح وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں آرڈرز کے پیچھے. ایک ملک میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو آپ کی سوریج کے جو ڈھکن ہوتے ہیں, گٹر کے جو ڈھکن ہوتے ہیں, اس کو وہ بیچنے کے لیے کتنی وہ محنت کر رہا تھا کہ اس نے وہاں سے منگوایا ہوا تھا, ساؤتھ انڈیا سے منگایا ہوا تھا, اور وہ محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح سے بھی یہ ٹینڈر جو آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ انڈین جو ہے نا یہ بک جائے. تو یہ جو نا بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو وہاں رہتے ہیں اور جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو ساروں کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب بھی میں ڈیلیگیشن لے کے گیا تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو بھلائیاں کی ہیں, جو وہاں کے لوکل پاکستانیز جو رہنے والے بزنس مین, انہوں نے ہماری دعوتیں بھی کی, ہمارے کنیکشنز بھی کروائے, ہم کو بڑے بڑے بزنس مینوں سے ملوایا, ان کے کنیکشنز ہم کو کروائے. سارے کروانے والے ایکسپیٹریٹ پاکستانی, یعنی 90% آف دا کیسز کے اندر ایکسپیٹریٹ پاکستانی تھے. ہاں, یہاں میں ایک ایکسیپشن مجھے نظر آیا, چائنا کے اندر مسعود خان صاحب تھے جو کہ آج میرے خیال پریزیڈنٹ آزاد جموں جی بالکل. انہوں نے جو ہے نا جس طرح سے کام کیا, اور جس طرح سے ہم کو یہ جو کول والا, جو تھر کول والا جو سلسلہ ہے, اور جس طرح سے ہمیں انہوں نے اس طرح سے اونرشپ لے کے انہوں نے کام کیا, مجھے مزہ آیا کہ یہ کوئی ایمبیسڈر ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بھاگتا ہے. اور ایسے 2-4 مجھے ایگزامپل ملے, اور کم از کم میں کوئی 30 سے 32 ملکوں میں گیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کام دینا ہے جو کرنا چاہتے ہیں. صرف دیکھیں, اگر ڈپلومیٹ نہیں ہوگا تو شاید وہ ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس سیکھنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن اگر وہ بیپاری ہے, اگر وہ امپورٹر ہے وہاں کا, اور اگر وہ ایکسپورٹ کو اور امپورٹ کو سمجھتا ہے, تو میرا خیال ہے ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ٹو ریپرزینٹ پاکستان. اور اس کی ہم پرفارمنس بیسڈ کے اوپر ہر 6 مہینے کے بعد ایویلویشن کر کے اس کو ہم آگے بڑھائیں. تو آئی تھنک کہ یہ اس سے ہمارے ایکسپورٹ میں آپ دیکھیں, اگر سب جگہ کے ٹارگٹ اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم 20% کرتے ہیں تو ہمارے ایکسپورٹ کا وہ $2.5 بلین ہو جائے گا. تو اگر پھر وہ لابنگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں, اس میں کمرشل اٹیچز کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ جو کنڈیوسو پالیسیز اس ملک میں پاکستان کے لیے لے کے آنا. یعنی آپ یہ دیکھیں گے, اگر ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پریفرنشل کسٹم ٹریٹمنٹ کریں پاکستانی گڈز کے ساتھ. تو یہ کون کرے گا؟ اس کو جو 24 گھنٹے جس نے کرنا ہے وہ وہاں کا رہنے والا, وہاں کا جاننے والا, وہاں کا لوگوں میں ملا ہوا, گورنمنٹ کو جاننے والا, گورنمنٹ کے اندر آنے جانے والا, وہ آدمی وہی ہوگا جو وہاں رہتا ہے. لاسٹ کامنٹ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ سے لاسٹ کامنٹ چاہوں گا, پھر یہ کتنا مناسب وقت ہے کہ پالیسی میکنگ اس حوالے سے جو ہے وہ کی جائے. اس وقت ظاہر ہے کہ ایک اسٹے بھی ہوا ہوا, اور اس دوران جو ریویو ہے پالیسی کا, کتنی اہم ضرورت ہے کہ یہ کم از کم سفارشی کلچر اور بھانجے بھتیجے والا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ اس حکومت سے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ کم سے کم اس قسم کے بھانجے اور بھتیجا والا کلچر نہیں کریں گے, ورنہ پھر یہ ان میں اور ان میں ماضی والوں میں فرق نہیں رہے گا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں کریں گے. ان کو یہی چاہیے کہ ایک میرٹ پہ لوگوں کو لیں, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ایکسپورٹر حضرات ہیں, جو بزنس مین ہیں پاکستان کے, ان سے بھی آپ مشورہ کریں کہ بھئی کیسے اس کو بہتر بن. جیسے زبیر موتی اسوالہ صاحب سجیشن دے رہے ہیں, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ وہاں پر آپ جو پاکستانی جو وہاں آلریڈی بزنس کر رہا ہے, آپ انہی کو بنا دیں کمرشل کاؤنسلر. وہ تو مارکیٹ کو جانتا بھی ہے, تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا رزاق داؤد صاحب سے, پرائم منسٹر سے,
کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں، بھانجے بھتیجے والا کلچر سے نکلے. بہت نقصان پہنچایا ہے اس نے. ٹھیک ہے جی، اس کلچر نے بہت نقصان ہمیں پہنچایا، اور ظاہر ہے کہ ابھی ایک وقت ہے، اس وقت ہم اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک پالیسی کو ریویو کر سکتے ہیں، تو میرٹ بیس کے اوپر ضرور کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان آج کے پروگرام میں شریک رہے. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.